अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज मैं खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ सैयद खुर्शीद शाह, साबिक अपोजिशन लीडर और तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी। मैं ज़्यादा तमीद नहीं बांधूंगा, डायरेक्ट सवाल पर, कल कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया इमरान खान साहब ने आपको? मैं समझता हूँ कि अपनी शिकस्त को कल उसने तस्लीम किया। उसने लोगों को बुलाने के लिए एक जैसे किसी को चूहे को फंसाया जाता है, वो कुछ मीठी चीज़ डाली जाती है, वो कुआं उस पर आ जाता है, चूहा आ जाता है। तो इस तरीके से इसने कहा सरप्राइज़ दूंगा और आखिर में दूंगा कि लोग भी नहीं जाए, सुन के जाए सर। इवन हम लोगों ने इस चीज़ पे बैठे रहे कि क्या सरप्राइज़ देता। 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के कम कर दिए हमने ये सुन के। तो आखिर में सरप्राइज़ यही था कि ये कागज़ है और उसमें बहुत कुछ है। अगर जिसको देखना हो मेरे घर पे आए। हम 24 को नवाम इंशाल्लाह टिकट ले रहे हैं और बनी गला पे जाएंगे। नहीं, वो ख़त था किसका? मतलब आपको कुछ समझ आ रही है कि कोई उसमें था भी या खाली कागज़ था लहराया उन्होंने? सर अगर कागज़ में कुछ होता तो ज़रूर बताता, या तो दिखाता नहीं। और ये भी कह देना कि घर पे आना दिखाऊंगा। ये तो यार जैसे बचपन में हम कहते थे चलो तुम मेरे महल्ले में आना, मैं तुम्हें देखूंगा, ये बात। तो किसके लिए था खत ये किसको डरा रहे थे खत से? पाकिस्तान के किसी इदारे को डरा रहे थे? मैं समझता हूँ उसका कहना तो यही था किसी को डराने का। हम तो नहीं डरते ना, हम तो हमारे खिलाफ क्या है जो होटा पोजिशन में है, होटा को कॉन्फ्रेंस डाला हुआ है, हमारा तो मसला नहीं था। ये डराने की बात कर भी रहा था और कोई कापी भी कर रहा था कि भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा था। भुट्टो की और बात थी, भुट्टो ने न्यूक्लियर पावर बनाया था, भुट्टो ने को धमकी दी थी खुल के मैसेंजर में। उसके बाद जो उसने लेटर लिखा था वो आवाम को दिखाया उसने राजा बाजार में, ऐसा ही छुपाया, जेब में नहीं डाला। तो ये उसकी कापी करना चाहता था कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी ताकतें हैं, अंदरूनी बैरूनी, जो मुझे हटाना चाहता है। इसको तो अपने पॉलिटिक्स हटा रही है इसको जो उसने किया है 3.5 साल में। कल आपने इसकी तकरीर सुनी होगी। कोई ऐसी बात उसने की जिससे एक उम्मीद पैदा हो। वो कल भी 8 साल पीछे कंटेनर पे चढ़ा हुआ था और उससे लफ्ज नहीं बन रहे थे, खौफजदा भी था। लफ्ज को संभाल के बात करने की कोशिश में ये खौफजदा था। कल के जलसे में इसका खौफ उसके चेहरे से पहली मरतबा नजर आया। वो खौफ तो ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद की वजह से होगा। वो आज सेशन है, तो आज अगर वो टेबल नहीं करने देते तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? इसको कितना रोक सकते हैं ज़्यादा? हुकूमत की कोशिश होगी कि ये मूव न हो, मगर वो उनके बस में नहीं है। आइन की खिलाफ वर्जी होगी। फिर पहले तो चलो एक तरफ सा बहाना था जो भी नहीं होना चाहिए था, कोई कानून और आइन में नहीं है, एक पुरानी रवायत है, रवायत के अंदर था और उसको भी हम पी गए। आज अगर वो मूव नहीं करता तो आइन की खिलाफ वर्जी में आएगा, आइन के दायरे में आएगा, तो उसको तो आज करना है। ये इंफॉर्मेशन है कि वो शोर मचाएंगे। शोर मचाने में एक ये है कि अगर शोर इतना नहीं हुआ तो मजबूरी से पेश किया जाएगा, अगर शोर बढ़ गया तो उसको बहाना होगा, एडजस्ट करके फिर चला जाएगा। अच्छा, अगर ये भी है कि हम भी अपनी बता रहे हैं कि हम इनके शोर पे शोर नहीं करेंगे, हम इतने भी बोलेंगे। अच्छा, इत्तेहादी आपसे मुलाकातें कर रहे हैं, उधर भी मुलाकातें कर रहे हैं, पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है। अभी तक इत्तेहादियों का स्टेटस है क्या? ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग, कायद आज़म और MQM, उनका स्टेटस क्या है? मामला तय हो गए हैं या अभी तक वो कहीं? क्यू लीग से तो तय हो गया है और तकरीबन 90% MQM से तय हो गया है। और दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ इत्तेहादियों पे नहीं रिलाय करते। हमारे पास नंबर इतना है कि उनके पास नंबर गिनने का तस्वर भी नहीं, जितना नंबर हमारे पास है। दूसरी बड़ी बात है, इत्तेहादियों को हम तब बुला रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं जॉइंट
اسٹریٹجی پہ کہ مل کے کوئی ایسا مسئلہ نکالے جس سے پاکستان اس سے ڈراؤنے ماحول سے باہر نکلے. یہ مین وجہ یہ بھی ہے. تو اتحادیوں کے علاوہ کتنے اب تک آپ کے پاس ایم این ایز ہو چکے ہیں؟ عمران خان کے پاس پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آپ کے خیال میں بچے ہوں گے اب تک؟ میرے خیال میں ابھی تک عمران خان کے پاس جو بچے ہوں گے وہ 25 کے قریب 155 میں سے 125 بچے ہوں گے. 125 بچے ہوں گے. اچھا اب جو سب سے بڑا ان کو جو ڈر ہے کافی لوگوں کو وہ باہر بھیج رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی دن اٹھ کے چلے جائے. وہ کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ تو ہوں گے. اچھا اس وجہ سے وہ ان کی پلان ہے کہ ہاؤس میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا سوال کہ مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ طے ہو چکا ہوا ہے؟ جی طے بالکل طے. اچھا اور پنجاب میں کیا ہوگا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون بنیں گے؟ تحریک عدم اعتماد آج وہاں ہو گئی ہے اور وہاں تو یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد پڑی ہے تو یہ پرویز الہی کی بات ہو. پرویز الہی آ جائے کیونکہ وہ ہو سکتا تھا کہ کل اگر جیسے باتیں چلی تھی باتیں وہ جھوٹی نہیں تھی باتیں سچی تھی ایسے سمری بھیج دی ہے کسی وقت بھی وہ موو کر دیں. تو یہ بھی بالکل ایک پلان ہمارا ہو سکتا ہے. میں اس میں نہیں ہوں نون کے نیگوسیشن میں کی کہ کل اگر وہ اعلان ہو جائے پریس کانفرنس ہو جائے کیوں کے ساتھ تو یہ ریزولیوشن کا آنر کو لکھ سکتا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوگا ڈیزالو ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم نے ڈال دی کہ وہ ڈیزالو کر سکے. اچھا تو اس کے بعد جو اصل سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہوگی یا پھر جو میاں نواز شریف صاحب کا ایک رائے تھی ان کی تجویز تھی کہ فوراً الیکشن. لیکن اسمبلی خدا نخواستہ مدت پوری کرتی ہے. خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں خدا کرے پوری کرے ہمیشہ دعا ہے. اور ان حالات میں جو اکانومی پہ ایٹم بم گرایا ہوا ہے سونامی لے کے آیا عمران خان اس سونامی اور ایٹم بم سے نکل کے اوپر جائیں گے آپ نیچے نہیں جائیں گے. تو کون ہے جو عمران خان کے 3.5 سال کی نااہل پالیسیوں سے یہ آگے لے کے جائے. تو ہمیں جلد سے جلد جو ریفارمز کرنے ہیں آئین کے اندر وہ پورے کر کے ہمیں الیکشن پہ جانا پڑے گا. کے پی کے میں کب لا رہے تحریک عدم اعتماد؟ خبر تھی کہ کے پی کے کا بھی آپ نے وہاں پر درار ڈال دی ہے پی ٹی آئی کے اندر. کے پی کے میں بھی وہ ابھی طے نہیں ہے. کوئی طے نہیں. وہ ان کی یاد وہی ایسے ہی رہے گا مطلب کے پی کے میں اگر محمود خان رہے ہیں ایسا کر سکتا ہے. اگر پریزیڈنٹ کے اوپر امپیچمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ وہ گورنر بھی نہیں رہے. امپیچمنٹ کب لائیں گے؟ ان مسئلوں سے ہٹ کے. اور پھر اسد کیسر اور جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ بھی نشانے پر ہوں گے. ان کے خلاف بھی یہ سارا نیچرلی سسٹم کو بنانے کے لیے نئے طریقے سے وہ بھی ہوں گے کہ ہمارے ریفارمز جو ہوں وہ پاکستان کے حق میں پاکستان کے لیے کسی ادارے کے لیے یا کسی حکومت کے لیے لیجسلیشن نہ ہو. پاکستان کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ جو لیجسلیشن آپ کریں وہ ملک کے لیے کریں. کسی پارٹی کے لیے کسی ادارے کے لیے کسی حکومت کے لیے وہ لیجسلیشن پہ چلے. جیسے ہماری لیجسلیشن میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ہوگی جس میں یہ محسوس ہو کہ پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے جائے. 18ویں ترمیم ہوئی جوائنٹلی ایفرٹس کیے گئے اور 18ویں ترمیم یونانی مسئلے پاس ہو گئی جبکہ ہمارے پاس 128 ووٹ تھے مگر ہم نے سب کو ملایا اپنی غنا کا مسئلہ بنایا. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں چیف وپ بھی تھا منسٹر بھی تھا. لیجسلیشن جو پارلیمنٹ میں آتی تھی ٹیمپر ہونے کے لیے تو سب سے پہلے گواہ ہے. آپ پوچھ لیں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ یونیک ہے کہ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد حامد کو میں جا کے لیجسلیشن کا فائل دے جاتا. یہ فائل ہے اور اس فائل کو پڑھ کے آپ بتائیں کہ اس میں کیا چینجنگ ہو. وہ
ایک دن لے جاتا تھا, دوسرے دن مجھے واپس کرتا تھا. ٹھیک ہے سر, اس میں یہ ٹھیک کرو, یہ ٹھیک کرو, ٹھیک ہو جاتا. یونانی مسئلے میں لیجسلیشن ہوتی ہے. تو لیجسلیشن طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ ملک کے لیے بنتی ہے, کسی شخصیات کے لیے بنتی ہے. اس کے لیے کتنا ٹائم لیں گے آپ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خاص اسمبلی مدت پوری کریں, تو لیجسلیشن کے لیے یا جو اصلاحات کے لیے کتنا وقت آپ اسمبلی کو رکھیں گے؟ زیادہ 3 سے 4 مہینے. اچھا سوری, اب آپ کے خیال میں جو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے, تو پھر وہ کہاں رہیں گے؟ وہ آزاد سیاست کرتے رہیں گے یا پھر وہ ان کو آپ جیل میں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے اوپر ہے. ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے, جیل بھرو تحریکیں نہیں کریں گے. جو لوگ بھی کسی کرائم میں, کرپشن میں انوالو ہوں گے ریئل وے میں, ان کی مکمل انویسٹیگیشن پہلے کرا کے اس کے بعد اس کے اوپر قانونی کارروائی. ایسا نہیں ہوگا کہ سمروں کو اٹھا لو اور 9 مہینے بند کرو, اس کے بعد چلو تم آزاد. تو یہ نہیں ہوگا. اچھا, پاور شیئرنگ کیا ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگ ساری پارٹیاں جو مل کے حکومت کو گرا رہی ہیں, تو مسلم لیگ نون کو مرکز میں وزارت عظمیٰ مل رہی ہے, پنجاب میں کیو لیگ کو وزیر اعلیٰ ان کا بنے گا. پاور شیئرنگ میں پیپلز پارٹی کو کیا مل رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کون کون سے عہدوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے یا کون کون سے آفیسز لینا چاہے گی؟ سمرا صاحب, آپ کو ذاتی طور پہ یہ علم ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی پاکستان کی سیاست اقتدار کے لیے نہیں تھی. کبھی بھی. ہمیں 54 سال ہو گئے, 55 سال ہو گئے, کبھی بھی پیپلز پارٹی آپ کو اقتدار کے لیے نہیں ملی ہوگی کہ ہم اقتدار کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بالکل میری بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری پارٹی بنی ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں ایسا ملک چاہیے, ایسی پارلیمنٹ چاہیے جہاں جمہوریت چلے. دیکھیں, کہیں نہیں نظر آیا ہوگا آپ کو کہ جمہوریت کے لیے اپنی جان دی جائے. بھٹو کو آخری دم تک یہ کوشش کی گئی کہ یہ رام ناپنا شروع بند کر دو, تم چلے جاؤ. اس کی فلسفی تھی کہ جی اگر میں چلا گیا تو جو میں نے لوگوں کے ساتھ اٹھانے میں کوشش کی ہے, جگانے میں کوشش کی ہے, ایک آواز دی ہے, وہ دب جائے. اور مجھ سے کمپرومائز نہیں کیا. مسئلہ کیا تھا؟ جمہوریت کا, اقتدار کا نہیں تھا. اقتدار کا ہوتا تو وہ کمپرومائز کر رہی تھی. سین بیوی کو کہا گیا کہ آپ کو اقتدار مل جائے گا, آپ دبئی رہے ورنہ وہ ماری جائے گی. تو وہ بات نہیں آئی. انہوں نے کہا نہیں, میں سسٹم کے طریقے سے چلنا چاہتی ہوں. تو کبھی بھی ہمیں اقتدار کی لالچ نہیں رہی. سب لے لیجیے لوگ, مگر ایسے لا بنائے, ایسے قانون بنائے, ایسی پارلیمنٹ بنائے, ایسے ہم سسٹم کو بنائے جس سے بار بار اسمبلیاں نہ ٹوٹے اور ملک میں اسٹیبلٹی آئے. اب سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی سے آپ کی اکانومی بہتر. عمران خان چپ کر کے بیٹھیں گے جب ظاہر ہے جب باہر آئیں گے, فائٹر تو ہیں, کل بھی انہوں نے ثابت کیا, مجمع تو بڑا اکٹھا کر دیا تھا, تو وہ نکلیں گے. تو اس کے لیے آپ کس طرح فیس کریں گے اس سچویشن کو کہ اگر عمران خان صاحب, یہ تو اگر ہم سیاستدان ہیں تو سیاست سے فیس کریں گے. اگر ہم اقتدار کے متوالے ہیں تو پھر لاٹھیاں گولیاں چلائیں گے. تو ہم ہیں سیاستدان. ہمارے دور میں ایک بھی آپ کو قیدی نہیں دیکھا ہوگا پولیٹیکل قیدی. آپ بیٹھے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فلانے کو جیل میں ڈالا, فلانے کو جیل میں ڈالا. ہم نے تو اپنے مخالفین کے ساتھ مل بیٹھ کے بھی حکومت کی. مخالفین کو بھی ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر دی. ہم نے کبھی بھی ان کی باتوں کو رد نہیں کیا اگر وہ صحیح بات کرتے. اور یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں, 75 سالہ تاریخ میں آپ کو ایک وہ حکومتیں ملی جن لوگوں نے 5-5 سال ٹینیور پورا کیا, اور اس کی پہل ہم نے کی. چاہے ہمارے اوپر کالا کوٹ پہن کے ہیٹ لگا کے میاں صاحب چلے گئے تھے فیموس کے دل میں, مگر ہم نے اس کو برا نہیں مانا. اور اس کے برعکس 2014 میں ہم اسٹینڈ لے کے بیٹھ گئے کہ ڈیموکریسی از our ماڈل, اور پرائم منسٹر نواز شریف. اس وقت اپوزیشن تو یہ رول ادا کرے نا کہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے. اور ہم نے کہا کہ جو باہر سے یلغار ہوئی ہے, اگر اس نے ووٹ کی تقدس کو, جمہوریت کو ختم کر دیا
تو پھر اس ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی. پھر ہر دفعے ہر سال مولانا صاحب آئے گا, کبھی کوئی آئے گا, 50,000 30,000 دوست لے کے آ کے بیٹھیں گے اور حکومت میں. پھر الیکشن کا مقصد, جمہوریت کا مقصد ختم ہو گیا. آخری سوال, اسٹیبلشمنٹ فوج آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل نیوٹرل ہے یا عمران خان کو گرانے کی وہ کوشش کرے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں جو سازش کا, بھٹو کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس کا ظاہر ہے ایک کردار اس وقت ضیاء بھی تھے, اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. تو یہ حوالہ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, فوج آپ کے ساتھ ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑے بڑے ریفارمس ہوئے تھے اور دنیا کو وہ پسند نہیں تھے. دنیا کو آج بھی یہ کوشش ہے کہ غریب ملک کو غریب ہی رہنے دیا جائے, ان کو محتاج رہنے دیا جائے, اسپیشلی اسلامک ورلڈ میں. اور ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اس شخص نے دنیا کو ایک ساتھ کر دیا ہے اور دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوئے. ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ بھٹو نے تیسری ورلڈ کا ایک اشارہ بھی دیا ہے اور پروگرام بنایا ہے. تو ان کو ڈر تھا بھٹو سے, دنیا کو, یورپین کنٹریز کو, دنیا کو, کہ بھائی یہ بندہ بولنے نہیں دے گا, ہمیں اٹھ جائے گا, یہ دنیا کو اٹھا لے گا. اندر تو ہے نا, اندر تو اس وقت کی فوج تھی نا بھٹو کے خلاف. تو اب عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے پلان کیا, ہمیں ضیاء الحق جیسا جنرل مل گیا اور اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سینئرٹی کو نیگلیکٹ کر کے ایک جونیئر بندے کو لیا جو خوش آمدید تھا. اس کی ہسٹری کا ہی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ سردار اس نے جیل میں ڈالی, کس طریقے سے دھوئے نکلے, کس طریقے سے وہ آج پالش کی بات ہو رہی ہے, اس وقت حقیقتاً یہ تھا کہ وہ بندہ کس طریقے سے بھٹو کے ساتھ چل رہا تھا. تو وہ سچویشن نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کے ساتھ سچویشن یہ ہے کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی. اکانومی جب تباہ ہوتی ہے, معیشت تباہ ہوتے ہیں, تو روس جیسے ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بچانا تھا, ہمیں اس کے کرتوتوں کی پرواہ نہیں تھی, جو بھی یہ کرے. مگر ملک میں بندے بھوکے مر رہے تھے. مہنگائی, آپ یہ سمجھ لیں کہ 25 روپے کلو آٹا تھا تو آج 175 روپے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں گنواتا نہیں, کافی مرتبہ آئی ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے. تو مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا. اور اب اس نے بھٹو بننے کے لیے ایک کاغذ خالی نکالا اور دکھایا, اور اس کے اندر کیا تھا وہ پتہ نہیں ہے. بھٹو بننے کے لیے عمران خان کو تختے دار کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ بھٹو بنے گا تو وہ تختے دار بھی ہے, بھٹو بنے گا تو بے نظیر کی طرح مقتل میں گولی بھی لگ سکتی ہے. بھٹو بننا بڑی بات ہے. بہت شکریہ شاہ جی. خورشید شاہ صاحب بہت پر اعتماد ہیں اور ان کے خیال میں عمران خان جا رہے ہیں, ان کا اقتدار جا رہا ہے, اور اگلا جو اقتدار, اگلا سیٹ اپ ہے وہ بھی اپوزیشن طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا, کون وزیر اعلیٰ بنے گا. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اب کہاں جا رہا ہے معاملہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.